मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। दवाइयों का स्कैंडल हुआ है जिसमें अरबों सैकड़ों अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं, जिसमें दवाइयों की कीमत 300, 400 गुना बढ़ चुकी है। आप नैब कोई सवाल नहीं कर सकते। जो तेल का स्कैंडल हुआ, जिसमें उस दौर में जब दुनिया में वाफिर तरीन सतह पे तेल मौजूद था, आप सवाल नहीं कर सकते। जो दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदी गई, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। जो हुकूमत के वज़रा ने इस मुल्क में डाके डाले हैं, आप उन पर सवाल नहीं कर सकते। जो हुकूमत की पॉलिसी को तब्दील करके ज़ाती मुफाद हासिल किया गया है, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। जो आपने करप्ट लोगों को इदारों में लगाया है, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। ये इस NRO ऑर्डिनेंस की रूह है। जो दूसरी बात इसमें बड़ी अजीब है कि अगर आपने टैक्स की चोरी की है तो नैब आपसे सवाल नहीं कर सकती। यानी और अगर आपने कोई कंसीलमेंट की है, यानी आपने टैक्स की चोरी को छुपाया है, कोई सासे छुपाए हैं, तो आपसे नैब सवाल नहीं कर सकता। यानी जिन 700 अफराद के नाम ये अभी पेंडोरा लीक में आए हैं, आप नैब उनसे सवाल नहीं कर सकता। जिन 5 वफाकी वज़रा और बशीरों के नाम, जो शायद उससे भी ज्यादा हैं, उनके नाम आए हैं पेंडोरा लीक में, जो आज भी काबीना की टेबल पर मौजूद हैं, उनसे नैब सवाल नहीं कर सकता। तो जो भी चोर हुकूमत में है, जो हुकूमत में चोरी जिन्होंने की है, जो आज काबीना के टेबलों पर बैठे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की जेबों से हजारों अरब रुपया लूट लिया है, उनसे नैब सवाल नहीं कर सकते। उनसे सवाल कौन करेगा? उनसे वही चोर सवाल करेंगे जो आज काबीना के टेबल पर बैठे हैं। कोई कमेटियां बनेंगी, कोई कमीशन बनेंगी। ये आज इस सारे मामले की हकीकत। और मैं फिर गुजारिश करूं कि इस बात की दलील कि ये सारा मामला बदनीयती पर मबनी है, वो इस हकीकत में पोशीदा है कि अगर कानून बनाना होता तो ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं है। ये मार्शल का दौर नहीं है। एक नाम निहाद जमहूरियत जरूर है, लेकिन पार्लिमान मौजूद है। आप कानून को पार्लिमान में लाते, उस पर बहस होती और एक बेहतर कानून वजूद में आता, जिससे एहतसाब का अमल भी हो सकता, जिसके से चोरों की चोरी रोकी जा सकती, और जिसमें पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत जो आज वजूद में है, उसका एहतसाब हो सकता। आज 3 साल में इस हुकूमत की करप्शन के चर्चे मीडिया में हैं, अखबारों में हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते। ये इस ऑर्डिनेंस की हकीकत है, जिसको अभी तक पता नहीं है कि जारी हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन सदर साहब ने ट्वीट कर दिया है कि मैंने बड़े फख्र से कि मैंने ये जारी कर दिया है। और इसमें जो मैंने अभी जिक्र किया है, जो NRO दिया गया है, उन लोगों को जो आज इक़्तिदार में हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के हजारों अरब चोरी कर चुके हैं, उनसे नैब कोई पूछ गूछ नहीं कर सकेगा। दूसरी जो कोशिश इस ऑर्डिनेंस के जरिए की गई है, वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है कि आज हुकूमत ने जो अदलिया की आज़ादी है, उस पर डाका डालने की कोशिश की है। जो जज अपॉइंट होने हैं, जो अदालतें बननी हैं, जो जजों की ट्रांसफर होनी है, जो केसों की ट्रांसफर होनी है, ये आज सब इख्तियार हुकूमत के पास चला गया है।
اس میں صدر صاحب خوش اس لیے ہیں کہ جتنا صدر کا نام اس آرڈیننس کے اندر ہے شاید ہی پاکستان کے کسی آرڈیننس کے اندر صدر کا ذکر اتنا کیا گیا ہو. حالانکہ صدر صاحب بھی یہ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جہاں صدر لکھا جاتا ہے تو صدر نے صرف اس پہ سائن کرنا ہوتا ہے، اور موجودہ صدر جو ہیں وہ ہر قسم کے کاغذ پر سائن کرنے کو تیار رہتے ہیں. جس طرح کے جو ریفرنس بھیجے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو آج جوڈیشری کی آزادی پر ایک اس آزادی کو سلب کرنے کی کوشش ہے، اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے، اور اس سے اپنے من پسند فیصلے لینے کی کوشش ہے. یعنی آپ 68 سال کی عمر تک ریٹائرڈ ججوں کو، ریٹائرڈ ممبر ٹریبیونل کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج لگا سکیں گے اور ان کو ہائی کورٹ کے جج کے برابر تنخواہ دے سکیں گے. ایسا دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک شخص ایک سطح پر نوکری کرتا ہو اور ایک سطح کی تنخواہ حاصل کرتا ہو اور ریٹائرمنٹ کے 8 سال بعد تک وہ اپنی سطح سے بہت زیادہ بلند 5 گنا کی سطح کی نوکری حاصل کر لے، تنخواہ حاصل کر لے. اس کا دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. مطلب کیا ہوا کہ آپ نے جج وہ کرپٹ لوگوں کو لگانا ہے، ان کو تنخواہ دینی ہے، ان کو لالچ دینا ہے اور اپنی پسند کے فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جو اختیارات عدلیہ کے تھے، اعلیٰ عدلیہ کے تھے، وہ سلب کر کے آج بذریعہ صدر پاکستان حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے. اسی طرح چیئرمین نیب جو موجودہ ہیں، چونکہ ان کی خدمات اس حکومت کے لیے بے پناہ ہیں، انہوں نے کوئی حکومت کی کرپشن ان کو 3 سال میں نظر نہیں آئی، اور نہ ہی وہ کوئی تنبیہ کر سکے حکومت کو، کسی وزیر کو بلا سکے. کرپشن کے سکینڈل تو موجود ہیں، ہزاروں ارب کے سکینڈل موجود ہیں، لیکن ایک نوٹس کسی وزیر کو نہیں گیا، کسی کابینہ کے ممبر کو نہیں گیا، کسی پی ٹی آئی کے فرد کو نہیں گیا، بلکہ جو کیس تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے. بی آر ٹی کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے، معلم جبا کا سکینڈل ہے، وہ کیس ختم کر دیے گئے. اور جو بلین ٹری سونامی ہے، آج تک اس کا پتہ نہیں کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے. یہ خدمات ہیں چیئرمین نیب کی، جس کے صلے میں اس قانون کے تحت آپ اس چیئرمین نیب کو تاحیات رکھ سکتے ہیں. کیونکہ ملک کے وزیر اعظم نے کہہ دیا جی کہ میں مشاورت نہیں کروں گا. ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ مجھے قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے، قانون جو مرضی کہتا رہے، میں مشاورت نہیں کروں گا. یہ آج اس ملک کا وزیر اعظم ہے. آپ نے مشاورت نہیں کرنی تو یہ چیئرمین گھر جائے 8 تاریخ کو، اور جو طریقہ ہے کہ نیب کا اعلیٰ افسر جو ہے وہ چیئرمین کے اختیارات اس وقت تک استعمال کرے جب تک نیا چیئرمین نہیں آتا. تو اس آرڈیننس کو ابھی ہم پڑھیں گے کہ اس میں جو حقیقی آرڈیننس میں کیا ہے، کیونکہ مختلف وزراء مختلف پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس آرڈیننس میں کوئی طریقہ بھی ہوگا کہ آپ چیئرمین نیب کو منتخب کو سلیکٹ کر سکیں. اس میں وہ ابہام رکھا گیا ہے کہ چیئرمین نیب بن ہی نہ سکے، اور یہ شک جو تھی کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ 4 سال کی مدت پوری کر کے گھر جائے گا، وہ شک ختم کر دی گئی ہے. یعنی اور یہ لکھا گیا ہے کہ جب تک نیا چیئرمین نہیں بنے گا تو یہی چیئرمین جاری رہے گا. تو یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ جب تک یہ نام نہاد حکومت قائم ہے، اس کا کرپٹ وزیر اعظم قائم ہے، تو یہی چیئرمین نیب رہے گا تاکہ اس حکومت کی کرپشن پر اسے این آر او ملتا رہے. اور اب مزید اس قانون کے تحت بھی قانونی شکیں ڈال دی گئی ہیں کہ یہ وزیر اعظم، اس کی کابینہ جو ہزاروں ارب کی کرپشن کے مرتکب ہو چکے ہیں،
ان کو مستقل NRO دے دیا جائے، لیکن یہ چیزیں کبھی قائم نہیں رہتی۔ کل ان سب کو احتساب کا اور انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا، اس چیئرمین کو بھی احتساب اور انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک قدرت کا نظام بھی ہوتا ہے، آپ کے جو مرضی آپ جو مرضی کرنا چاہیں اقتدار کے نشے میں، لیکن ایک انصاف کا نظام قدرت کا بھی ہوتا ہے، اور یہ سب اس کے دائرے میں آئیں گے۔ آج اس آرڈیننس کے ذریعے جو مرضی کوششیں کر لیں، اور پھر ایسی مزہ کا خیز شکیں اس آرڈیننس میں موجود ہے کہ بیل دے گی اور وہی عدالت دے گی جو ٹرائل کر رہی ہے، اور اس کی رقم کیا ہوگی بیل کی جو الزام نیب نے لگایا ہے۔ تو نیب تو ماشاءاللہ کسی پر 50-60 ارب سے کم الزام لگاتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسد صاحب جو پیٹرولیم کے منسٹر تھے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں، ان پہ 450 ارب کا الزام لگا تھا، 450 ارب۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، 18 ارب کا لگایا ہے، 48 ارب کا لگایا ہے، جس میں 20 ارب کا ہو چکا ہے اور 28 ارب بھی ہونا باقی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ اسے کہا تھا یار وہ جو ہم نے غلط کام کیا تھا اس کو بند کر دے، 28 ارب تو بچا لے۔ تو اب 28 ارب کی ضمانت دینی پڑے گی بیل لینے کے لیے۔ یہ قانون ہے جو یہاں پر کوشش کی گئی ہے۔ جو قانون شہادت کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی سوچ سمجھ کے قانون شہادت جو اس ملک کا ہے اس کے انٹرفیئرنس آپ کریں گے تو کوئی انصاف کا نظام نہیں رہے گا۔ اس پورے آرڈیننس کا مقصد یہ ہے کہ اجلت میں مرضی کے جج لگا کر، کرپٹ افراد کو جج بنا کر، جو اس عہدے کے اہل نہیں ہیں ان کو جج لگا کر فیصلے حاصل کیے جائیں اور اجلت میں حاصل کیے جائیں۔ آپ یہ شکیں پڑے کہ ہم کہتے تھے کہ آپ پاکستان کے عوام کو دکھائیں کیمرے لگا کر کے ان عدالتوں میں ہوتا کیا ہے، اس کی بات اس میں نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جو وٹنس ہوگا وہ آڈیو ویژول طریقے سے اپنا بیان ریکارڈ کر کے، اور جج صاحب اسی پہ فیصلہ کر دیں گے۔ وہ فیصلہ وٹنس کیا کہہ رہے ہیں، یعنی آپ وٹنس کو ساتھ ساتھ پڑھاتے بھی رہیں تو جج ہی کہے گا جی کہ یہ کیا وٹنس ہے اور کیا اس میں باتیں ہیں۔ تو آج قانون شہادت پہ بھی ایک حملہ ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں، جب آرڈیننس آئے گا اس پر بات کریں گے، لیکن یہ آرڈیننس مکمل طور پر بندیتی پر مبنی ہے، حکومت کی کرپشن کے لیے NRO ہے، عدلیہ پر حملہ ہے، اور انصاف کے نظام میں مداخلت کا ذریعہ ہے۔ یہ اس سارے آرڈیننس کی حقیقت ہے۔ میں خواجہ صاحب سے کہوں گا چند الفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید عباس صاحب نے تفصیلاً یہ جو آرڈیننس ہے اس کی شکوار جو ہے نا اس کے اوپر اپنا اظہار خیال پارٹی کے بہاف پہ کر دیا ہے۔ میں مختصراً کہوں گا یہ ساری باتیں جو ہے نا ہمارے ملک میں کرپشن کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کا موجودہ وزیر اعظم بڑا ریفرنس دیتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے، اس کے مطابق جو ہے پاکستان میں پچھلے سال میں کرپشن بڑھی ہے، یعنی سب سے اوپر کی سطح پہ پچھلے 74 سال میں پاکستان میں کرپشن جو ہے موجودہ حکمرانوں کے دور میں پہنچی ہے۔ اور جو سٹینڈرڈز یا جو انڈیکیشنز یہ موجودہ وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ مہنگائی بڑھے تو وزیر اعظم کرپٹ ہے، ٹیکس چوری ہو تو وزیر اعظم کرپٹ ہے، بجلی مہنگی ہو تو وزیر اعظم کرپٹ ہے، گیس مہنگی ہو تو وزیر اعظم کرپٹ ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں جو اس موجودہ حکومت کے جو دور حکومت میں جو بڑی ہیں، مہنگائی جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ٹیکس بڑھ گئے ہیں، گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے، بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے، دوائیوں کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو موجودہ، اب میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں، جب ٹیکس بڑھتے ہیں
تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, حکمران چور ہوتے ہیں. تو جب اپنے جو بنائے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں یا اپنے بنائے ہوئے کرپشن کی ڈیفینیشن جو ہے اس کے تحت جو ہے یہ خود اس نیب کے سب سے بڑے ٹارگٹ خود ہیں یا ان کے وزراء ہیں. جس طرح ان کے خلاف کیس جو ہے لپیٹے گئے ہیں اور اس وقت اس قطار کے اندر 3 نیب کے جو ہے وہ فارمر یا قید جو ہے بھگتنے والے اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو لوگ جن بیوروکریٹس کو پروٹیکشن دی گئی ہے اور جن بیوروکریٹس کے لیے یہ بس قانون بنایا گیا ہے, آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں. اسی طرح جن وزراء کے لیے یعنی سینکڑوں ارب کے نہیں ہزاروں ارب کے سکینڈلز موجود ہیں. جس طرح شاہد صاحب نے کہا کہ چینی, گندم, دوائیں, LNG اور تیل, یہ سارے سکینڈلز جو ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا, کوئی کاگنیزنس نہیں لے رہا ان سکینڈل کا, کوئی ان کی تفتیش نہیں کر رہا, اور کھلی چھٹی ہے حکمرانوں کو جس طرح مرضی پاکستان کی عوام کو لوٹیں. اور مہنگائی کا جو ہے ایک طوفان جو آیا ہوا ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے. موجودہ حکمرانوں کو اگر کسی نے ان کا موازنہ کرنا ہے یا کسی نے ان کا انالیسس کرنا ہے تو ان کے اپنے بیانات جو تھے جب یہ اپوزیشن میں تھے ان کے کو بنا کے بنیاد بنا کے ان کا جو ہے نا وہ احتساب کر رہے ہیں, انالیسس کر لیں. یہ تمام اپنی بنائی ہوئی سٹینڈرڈز کے مطابق کرپٹ ترین حکمران ہے پاکستان کی تاریخ کے. اور اب یہ ایک آرڈیننس کے تحت جو ہے ایک کالا قانون جو آلریڈی موجود تھا اس کو مزید اس کے اوپر کالخ مل کے تو اس کے ذریعے جو ہے اپنے جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات صاف کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ پھر جو ہے اپوزیشن جو ہے جو لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا, اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. جس طرح شاہد صاحب نے کہا ہے کہ یہ مقافات عمل بھی ہوتی ہے. اس ملک میں بڑے مضبوط اور بڑی مضبوط کرسیوں والے حکمران آئے, یہاں پہ آمر رہے, ڈکٹیٹر رہے, لیکن ماضی کا قصہ پارینہ بن چکے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا, کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے. اور یہ آج جو ہے متقل انعام جو حکمران بنے ہوئے ہیں, کل وقت آئے گا ان کا گریبان پہ بھی پاکستان کے عوام کے ہاتھ پہنچیں گے. احتساب ہوگا, سچا احتساب ہوگا, ایمانداری کے ساتھ احتساب ہوگا. کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا, کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی. اور جس ملک میں جس زمین سے جس دھرتی سے انصاف اٹھ جائے وہاں پہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف مختصر یہ کہوں گا کہ یہ جو نیب کا قانون ہے یہ بیڈ بلیک لا ہی نہیں بلکہ یہ ورسٹ بلیک لا ہے, بدترین کالا قانون ہے. اس لیے کہ یہ سرکاری طور پہ حکومت کی کرپشن کو جیسے بتایا گیا کہ تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ فرمائشی اور شخصی چیئرمین کی تعیناتی کے لیے بنایا گیا ہے. پاکستان میں کبھی پرسن اسپیسیفک قانون سازی کی اجازت نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے آپ قانون سازی کریں. اس حکومت نے اس سے پہلے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے لیے اسمبلی سے قانون پاس کرایا, اب موجودہ چیئرمین کو مسلط رکھنے کے لیے قانون سازی کی. آج پاکستان کی ریاست کو انتشار کی ضرورت